कान अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्न अल्लाह मलाइकतहु युसल्लू अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम व नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के बयान का उन्वान एक सवाल है, एक सवालिया निशान है कि शैतान ने, इबलीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों नहीं किया। तो आज हम इसके जवाब में कई नुकात को पेश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका तर्जुमा, इसका ज़िक्र कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकान पर आ चुका है, जैसे कि सूरह एराफ, सूरह स्वाद के अंदर आप अल्लाह, फरिश्तों और शैतान का जो ज़िक्र आया है, जो गुफ्तगू है, आपने वो पढ़ी होगी और उसका जो आलिमाना तारुफ, आलिमाना तर्जुमा आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन आइए हम इस बयान को उस तरफ रुख करते हैं जहाँ पर सूफिया कराम ने इस मौजू पर कई अहम नुकात को बयान फरमाया है कि आखिर शैतान के सजदा करने की वजह क्या बनी, नहीं करने की वजह क्या बनी। आखिर शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम में जो जौहर मौजूद था, जो जौहर मोहम्मदी, जो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम था, जिसका उसने इनकार किया। तो आइए हम उन अहम नुकात को कुरान की सूरह आयात से समझने की कोशिश करते हैं कि सूरह स्वाद के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं मिट्टी से इंसान बनाऊंगा, तो जैसे ही फरिश्तों को इसकी खबर लगी कि अल्लाह ताला जो है ज़मीन पर अपना नायब बनाकर भेजने वाला है, अपना खलीफा मुकर्रर कर रहा है और उसको ज़मीन पर भेज रहा है, तो फरिश्ते जाते हैं अल्लाह की बारगाह में और बड़े अदबन कहते हैं कि ऐ अल्लाह, क्या हम तेरी इबादत के लिए कम नहीं, क्या हम तेरी इबादत के लिए कम हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा मकसद इबादत नहीं, तुमको वो मकसद पता नहीं जिस मकसद के तहत मैं आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर अपना खलीफा, अपना नायब बनाकर भेज रहा हूँ। क्योंकि फ़रिश्तों को तो यही लग रहा था कि ये जो खिलाफत का मनसब है, ये जो नायब का मनसब है, वो फ़कत इबादत है। लेकिन यहाँ इस नुक्ते को जान लेना कि फ़कत इबादत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इन्नी आलमु मा तालमून। फरिश्तों से क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो फरिश्तों ने आ नहीं की, फरिश्तों ने आ नहीं की, फरिश्तों ने उसका इकरार किया, फरिश्तों ने उसका इकरार किया। तो सूरे की जो आयत है, सूरे स्वाद की, उसमें आगे इस तरह आता है कि फिर जब मैं उसके ज़ाहिर को दुरुस्त कर लूँ, ज़ाहिर से मुराद आदम अलैहिस्सलाम का कालिफ है, आदम अलैहिस्सलाम का स्ट्रक्चर है, और उसके बातिन में अपनी नूरानी रूह फूंक दूँ। अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि उसके बातिन में मैं अपनी नूरानी रूह फूंक दूँ, तो तुम उसकी ताज़ीम के लिए सजदा करते हुए घिर पड़ना। तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को क्या हुक्म दिया कि उसकी ताज़ीम में। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर साफ अल्फाज में फरमाया कि जब तक उस कालिफ के अंदर आदम अलैहिस्सलाम के स्ट्रक्चर के अंदर, जसद के अंदर रूह मौजूद नहीं थी, तो वो क्या था, वो तारीकियों में गिरा हुआ था, वो जुल्मत में गिरा हुआ था। और यही चीज़ जो है इबलीस भी फरमा रहा था। क्या फरमा रहा था इबलीस? कि तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया, और मिट्टी के अंदर जुल्मत मौजूद है और आग के अंदर नूरानियत मौजूद है। और यही जो बात शैतान ने, इबलीस ने अल्लाह ताला से भी फरमाया, यही बात उसने फरमाया कि मिट्टी के अंदर जुल्मत है।
تو یہاں پر بات جو ہے غور طلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جب میں اس کے باطن میں اپنی روحانی اپنی نورانی روح پھونک دوں، تم اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ تو یہاں پر جو اشارہ اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ وہ سجدہ جو تھا وہ نور محمد ہی تو کرا، کیونکہ جیسے ہی اللہ نے اپنی روح پھونکی تو وہ روح جو ہے ٹھہری نہیں اس مجسمے کے اندر، اس جسد کے اندر، اس جسد خاکی کے اندر وہ روح نہیں ٹھہری۔ کیوں نہیں ٹھہری؟ کہ اس کے اندر ظلمت موجود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس پیشانی آدم میں نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو داخل فرمایا، اور اس کے بعد اپنی روح جو ہے نفخ من روحی کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اپنی روح کو پھونکا، اور جیسے ہی اپنی روح کو اس نور کے داخل کرنے کے بعد پھونکا تو وہ جو جسم تھا وہ حرکت اور برکت والا ہو گیا۔ وہ جو جسم مردہ تھا اس میں حرکت و برکت پیدا ہو گئی۔ جو وہ تاریکیوں میں گھرا ہوا جسد تھا اس کے اندر نورانیت پیدا ہو گئی، اس جوہر محمدی کی وجہ سے وہ روشن ہو گیا، وہ چمک اٹھا، اس کی نورانیت۔ اس کا تذکرہ اس کی تفسیر میں بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے آدم علیہ السلام کے جسد کو پیدا فرمایا تو فرشتے ارد گرد گھوم رہے تھے، فرشتے حیران تھے اس جسد کو دیکھ کے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، یہاں تک کہ فرشتوں کے اندر بھی کہیں نہ کہیں وہ مادہ پیدا ہو گیا، جو مادہ جو ہے ابلیس کے اندر پیدا ہو گیا تھا، وہ اس جسد خاکی کو دیکھ کر وہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ فرشتے حیران ہو گئے، وہ فرافتہ ہو گئے اس جسد کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو قرآن کے اندر مینشن کر رہا ہے کہ جب میں اپنی روح پھونکوں تم سجدوں میں گر پڑنا، تو وہ سجدہ کیا تھا؟ وہ سجدہ نور والا نور کو تھا، وہ سجدہ نور والا نور کو تھا، راز کیا معروف، وہ سجدہ نور والا نور کو تھا، راز کیا معروف۔ تو بس یہی جو فکر ہے، یہی نقطہ جو ہے غور طلب ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک ایک نے، کہ کوئی باقی نہ رہا۔ تو تمام فرشتوں نے کیا کیا؟ اس آدم علیہ السلام کی تعظیم کے اندر کیا ہو گئے؟ اپنے سروں کو خم کیا اور آدم علیہ السلام کو سجدے ریز ہو گئے تمام فرشتے۔ اور اس میں ایک نقطہ جو آتا ہے تفسیر کے اندر یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو مقام عطا کیوں کیا؟ تمام فرشتوں کے اندر جو اعلیٰ مقام جبرائیل علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس کی ایک وجہ کیا بنی؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بنی کہ جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے تھے جنہوں نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلا سجدہ ریز ہوئے، سب سے جو اول جو سجدہ ریز ہوئے آدم علیہ السلام کو، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اسی لیے ان کو وہ مقام و مرتبہ عطا ہوا تمام فرشتوں کے اندر۔ اور اس سے ایک نقطہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک آدم علیہ السلام کے اندر روح نہ ڈالی گئی تب تک جو ہے فرشتوں کو کوئی مقام عطا نہ ہوا، تب تک فرشتوں کو کوئی مقام عطا نہ ہوا، کوئی ڈیوٹی عطا نہیں ہوئی۔ ابھی وہ کام میں نہیں تھے، بس وہ اللہ کے ذکر میں تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول تھے صبح و شام، وہ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے صبح و شام، کوئی ڈیوٹی نہیں تھی، بس ان کی یہی ڈیوٹی تھی کہ وہ اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر کرتے رہے صبح شام۔ لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب، اپنے خلیفہ کا اظہار کیا اس روئے زمین پر، تو فرشتوں کا مقام بدل گیا، فرشتوں کی عظمت بدل گئی، فرشتوں کو ڈیوٹیز مل گئی، فرشتوں کو کام مل گئے۔ کسی کا کام یہ ہوا کہ بارش برسانا، کسی کا کام یہ ہوا کہ کرامن کاتبین کا کام یہ ہوا کہ وہ نوٹ ڈاؤن کرنا، حساب کتاب کو لکھنا کہ انسان کے گناہ کیا ہے، انسان کی اچھائی کیا ہے۔ کسی فرشتے کا کام یہ ہوا کہ روح کو قبض کرنا، کسی فرشتوں کا کام یہ ہوا کہ اللہ کا جو میسج ہے ان کے انبیاء کرام تک پہنچانا۔ تو یہ جو نقطہ ہے یہ بھی اہم نقطہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے صدقے میں فرشتوں کی جو عظمت ہے اور بلندی پر پہنچ گئی، ان کو وہ کام مل گئے جو ذکر اور فکر اور عبادت کے علاوہ بھی وہ کر رہے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سوائے ابلیس کے اس نے شان نبوت کے سامنے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور کئی ترجمہ کرنے والے یہ فرماتے ہیں کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شیطان ہے یہ اس روئے زمین پر
یہ کوئی پہلا شیطان نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے شیطان گزر چکے ہیں، کہ ترجمہ یہ کہتا ہے کہ وہ ہو گیا کافروں میں سے. تو یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. کیا استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ جمع کا صیغہ استعمال کیا. تو یہ جمع کا صیغہ بتاتا ہے، ترجمہ یہ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو اس کائنات کے اندر جب تک آدم علیہ السلام کی ظہور نہیں ہوا تھا تو کافر موجود تھے، شیطان موجود تھے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے. اس لیے کئی ترجمان کرنے والوں نے ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا. تو آگے قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے ابلیس سے کہ تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا. تو یہاں پر کئی مقام پر اللہ تعالیٰ مخصوص جو ہے ابلیس سے مخاطب ہے، کیونکہ ابلیس کی جو پیدائش ہے، ابلیس جو ہے وہ جن میں سے تھا. کس میں تھا؟ اس کی نسل کیا تھی؟ وہ جن میں سے تھا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کئی آیات کے اندر آپ غور کرو گے تو ابلیس سے ڈائریکٹ مخاطب ہے اور اس سے سوال کرتا ہے کہ تو نے آدم علیہ السلام کو میرے حکم کے تحت سجدے میں ریز کیوں نہیں ہوا. تو اس کے جواب میں ابلیس فرماتا ہے آگے. تو میرا کہنے کا مقصد وہ مدعا ہے کہ اس آیات کے اندر ہم کو غور و فکر کرنا ہے، کہیں نکات، کہیں رمز اس میں پوشیدہ ہے. تو اللہ نے کہا اے ابلیس جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے تکبر سے کام لیا یا تو کوئی بہت اونچی ہستیوں میں سے ہے؟ کیا تو کوئی اعلیٰ مقام، اعلیٰ درجے، اونچے درجے والا ہے؟ کیا تیرا درجہ اتنا بلند ہو گیا کہ تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا؟ تو نے اس نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کیا؟ تو شیطان نے کیا کہا؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو نے مجھے آنکھ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا. تو میں نے ابھی کہا نا کہ مٹی میں اس کو ظلمت نظر آ رہی تھی، اس کو وہ جسد خاکی نظر آ رہا تھا، اس کو وہ پتلا نظر آ رہا تھا. شیطان کی آنکھیں کیا دھوکہ کھا رہی تھی؟ ارے اس کی آنکھیں یہی دھوکہ کھا رہی تھی کہ اس کو ظاہر نظر آ رہا تھا، اس کو باطن نظر نہیں آ رہا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ ایک مومن بھائی، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے نیک گمان رکھے. تو یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ ایسا نہ ہو جائے کہ اس کے ظاہر کو دیکھ کے آپ دھوکہ کھا جاؤ اور اس کے لیے بدگمانی کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاکیداً قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ کسی ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے نیک گمان رکھے، اچھا گمان کرے. تو یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ لوگ اکثر ظاہر کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں. اسی لیے اولیاء کرام کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جن کے کچھ جو اعمال ہیں بظاہر شریعت کے خلاف نظر آتے ہیں، بظاہر وہ گنہگار نظر آتے ہیں، بظاہر وہ کفریہ کلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بظاہر وہ شرک نظر آتا ہے ان کے اعمال کے اندر، لیکن باطن میں اللہ ان کی نیتوں کو بہتر جانتا ہے. کیونکہ اللہ کی جو نیت ہے، اللہ کی جو نظر ہے، اللہ کی جو نظر ہے وہ نیتوں پر ہے. اللہ کس طرف اپنا نگہبان کیا ہوا ہے؟ تو اللہ نے اپنا جو کیمرہ ہے وہ انٹرنل بلڈ کیا ہوا ہے. کدھر بلڈ کیا ہوا ہے؟ انٹرنلی اس نے اپنے کیمرے کو بلڈ کیا ہے. بظاہر تو ہے ہی، لیکن بظاہر اس نے کیا کیا؟ فرشتوں کے کام پہ لگا دیا. لیکن اس نے خود اپنا جو کیمرہ، خصوصاً جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ میں ان کی نیتوں کو دیکھتا ہوں. کیا کرتا ہوں میں ان کی نیتوں میں موجود ہوں. یہاں تک یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ. تو جب بھی ظاہر کی بات کیا تو اس نے فرشتوں کو کام پہ لگایا، لیکن جب باطن کی بات کہا تو وہ خود اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ میں ان کی نیتوں میں موجود ہوں، میں ان کی نیتوں کو دیکھتا ہوں. تو یہ بھی نقطہ بہت غور طلب ہے. تو بہرکیف میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ابلیس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو یہاں پر اس نے ظاہر کو دیکھا. کیا دیکھا اس نے؟ ارے اس نے ظاہر کو دیکھا. ارے جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا قالب بنایا اور ان کی صورت کو جیسے ہی تیار کیا، جس کے ارد گرد جو ہے فرشتے جو تھے ارے گھوم رہے تھے، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ حیران تھے. تو دوسری طرف وہ ابلیس کیا فرما رہا تھا؟ تو ابلیس فرما رہا تھا کہ اس جسد کے اندر کیا ہے؟ اس جسد کے اندر تو تاریکیاں ہیں، اندھیرا ہے. اس جسد کے اندر سوراخ ہے.
کیا ہے؟ اس جسد کے اندر سوراخ ہے. ہاں لیکن ایک بات اس نے ضرور کہا, ابلیس نے ایک ضرور بات کہا کہ آدم کے جو سینے کے اندر دائیں جانب ایک کوٹری ہے. کیا ہے وہ؟ ایک کوٹری ہے. اس کوٹری کے اندر ہو سکتا ہے کہ کچھ خاص بات ہے. یہ ابلیس نے ضرور کہا. اس نے شاید یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لطیفہ ربانی ہو, جہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے, تجلیات اترتی ہیں جس کے اوپر شاموں سے ہے, جس کا قلب پاک ہو جاتا ہے. جس بھی اولیاء کرام, جس بھی انسان کا قلب جو منور ہو جاتا ہے, روشن ہو جاتا ہے, پاک ہو جاتا ہے, آئینہ ہو جاتا ہے, تو اس کے قلب پر جو ہے اللہ کی تجلیات کا نزول ہونا شروع ہوتا ہے. تو ابلیس نے یہ بات ضرور کہا کہ آدم علیہ السلام کے سینے میں بائیں جانب ایک کوٹری ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کوٹری کے اندر لطیفہ ربانی موجود ہو. کیا موجود ہو؟ لطیفہ ربانی موجود ہو. اسی وجہ سے شیطان کیا کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ منصب کیا ہو, خلافت عطا کی ہو آدم علیہ السلام کو. یہ بات اس نے ضرور کہا, شیطان نے یہ بات ضرور کہا ہے. اور دوسری طرف جو ہے ابلیس جو ہے اس راز کو نہ پا سکا. کیا نہ پا سکا؟ ارے ابلیس نے جو ہے اس راز کو نہ پا سکا. اس نے یہ دیکھا کہ آپ کس مٹی سے بنے, اس نے یہ نہ دیکھا کہ آپ کیسے بنے, اس نے یہ دیکھا کہ آپ یوں بنے, ارے یہ نہ دیکھا کیوں بنے. اور وہ چکر میں آ گیا. کیا آ گیا؟ اور وہ چکر میں آ گیا. اس کی اصل جو وجہ بنی, وہ وجہ جو ہے اس کی صفت, وہ ہے حسد و جلن. تو اس نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام سے حسد و جلن کیا. اس نے اپنے اندر تکبر کیا. اور یہ جو ہے روح کی بیماری ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر کرنا, حسد, جلن. آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ بیماری جو ہے جس کا تعلق جسد سے ہے, نہیں, اس کا تعلق جو ہے روحانیت سے ہے. یہ روح سے تعلق رکھنے والی بیماری ہے, جس کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. جس کو پکڑنا کیا ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے کئی مشائخ عظام کیا کہتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں, اس کا پیر شیطان ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اس کا نفس اس کو ورگلاتا ہے, اس کو گمراہی کی طرف لے کے آتا ہے. اس کا باطن, وہ باطن جو ہوتا ہے, اب اس کا باطن کے اندر رہبر وہ نفس ہو جاتا ہے. کیونکہ شیطان سب کو بہکاتا ہے, لیکن شیطان کو کس نے بہکایا؟ تو شیطان کو خود اس کے نفس نے بہکایا. تو تمام انسان جو بھی کسی پیر سے بیعت نہیں کیا ہے, جو کسی کا رہبر, جس نے ابھی تک رہبر تلاش نہیں کیا ہے, تو باطن کے اندر اس کا رہبر کون ہے؟ تو وہی شیطان ہے, وہی ابلیس ہے, وہی اس کا نفس ہے. تو اسی لیے جو ہے بیعت کا سلسلہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری و ساری ہوا, اور تا قیامت تک جو ہے یہ بیعت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ بیعت کا مقصد یہی ہے کہ اپنے باطن کو, باطن کی حقیقت کو سمجھنا, اپنے باطن کی جو ہے بیماریوں کو جاننا. کیونکہ ہم سب کو دیکھ سکتے ہیں, ہماری نظر جو ہے باہر دیکھ سکتی ہے, لیکن ہماری نظر اندر نہیں دیکھ سکتی. کیونکہ اندر دیکھنے کے لیے باطن کا چشمہ چاہیے. کس کا چشمہ چاہیے؟ جب آپ کو باطن کے جب باطن آنکھ کھل جاتی ہے, جب کوئی آئینہ بن کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, جو اپنی تصویر اس آئینے کے اندر اپنے باطن کو دکھاتا ہے, تب جا کر وہ اپنے پر نظر پڑتی ہے. ورنہ جب بھی آپ آنکھ کھولتے ہو تو آپ باہر کی طرف دوڑتے ہو. کدھر دوڑتے ہو؟ اپنے سے باہر کی طرف دوڑتے ہو, اور آپ باہر نظر کرتے ہو. کدھر نظر کرتے ہو؟ یہ نظر نہیں دیکھ رہی, اتنا یاد رکھنا, میں نے پہلے بھی کہا ہے اپنے بیانات میں, یہ نظر دکھانے کا کام کر رہی ہے. اس کے پیچھے دیکھنے والا کوئی اور ہے. بس اس دیکھنے والے پر غور کرنا ہے کہ یہ دیکھنے والا کون ہے. اس لیے کامل حیدرآبادی کیا لکھتے ہیں کہ دیکھتے کو دیکھتا نہیں پھر دیکھتا ہے کیا. اس کا مطلب تکتے کو تکتا نہیں پھر تکتا ہے کیا. تکتے کو تکتا نہیں پھر تکتا ہے کیا. تکتے کو ارے تکتا نہیں پھر تکتا ہے کیا. تو بس یہ بہت گہرے نکات موجود ہیں صوفیاء کرام کی باتوں کے اندر. تو مولا جو ہے ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ان نکات کو جو ہے کسی پیر کامل سے جو ہے اپنے مرشد سے جو ہے سمجھ عطا کرے. تو میرا جو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ابلیس کو راز آشکارا نہیں ہوا کیونکہ اس نے جسد آدم کو دیکھا, آدم میں نہ دیکھا, اس کے باطن پر اس کی نظر نہیں گئی. یاد رکھنا, تخلیق آدم پر فرشتوں کو اعتراض نہ تھا, نہ ابلیس کو اعتراض تھا. اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ
ابلیس کو اور فرشتوں کو جو ہے تخلیق آدم سے مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے نہیں فرمایا کچھ بھی، اللہ سے کچھ نہیں کہا جا کے، نہ ہی ابلیس نے کچھ کہا. لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے خلافت آدم علیہ السلام کا یعنی نائب کے بارے میں جب اس نے انی جائلو پھر ارض خلیفہ کے بارے میں جب کہا اللہ تعالیٰ نے، تب جا کر جو ہے فرشتوں کے اندر ایک بات پیدا ہوئی کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کے لیے کم نہیں. ابلیس کے اندر وہ حسد کا مادہ، وہ جلن کا مادہ پیدا ہو گیا. تو یاد رکھنا یہ اہم نقطہ ہے کہ تخلیق آدم پر کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوا، بلکہ خلافت آدم علیہ السلام کے اوپر جو ہے مسئلہ کھڑا ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہ خلافت کے اندر راز موجود چھپا ہوا ہے. اس لیے میرے پیر و مرشد کیا لکھتے ہیں، یہ خلافت نہیں، یہ ہے پیغمبری، قابل دید اپنی نظر چاہیے. قابل دید اپنی نظر چاہیے. آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. اس قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما کیا رہا ہے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تو نے اس کا انکار کر دیا، اس کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. تو اس کا ایک راز کیا ہے، اس کا ایک اور پہلو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. تو اس سے پہلے میں نے کہا کہ تمام کئی مخلوقات کا جو ہے اظہار اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے کر چکا تھا، لیکن جو اللہ کی جو ربوبیت تھی، اللہ کی جو صفات تھی، وہ مکمل نہیں ہوئی تھی، وہ ظہور میں نہیں آئی تھی. کیا نہیں آئی تھی؟ وہ صفات ظہور میں نہیں آئی تھی اب تک. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا تلاش رہا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کامل مظہر تلاش کر رہا تھا. تو جیسے ہی آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو اس آدم کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کامل مظہر تلاش کیا اور اس خلافت کے اندر اپنی صفات کا، اپنی ربوت کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا اظہار کیا. کیونکہ اتنا یاد رکھنا، خلیفہ کے ایک معنی مظہر کے بھی ہوتے، اور مظہر کا مطلب ہوتا ہے اظہار کرنے والا. تو اللہ کی صفات کو اظہار کرنے والا کون؟ اللہ کی صفات کو اظہار کرنے والا وہی آدم علیہ السلام. کون؟ وہی آدم علیہ السلام جس کے اندر کیا ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کہا، آدم علیہ السلام کو کیا کہا؟ بشر کہا. کیا کہا؟ بشر کہا. کیونکہ فرشتوں کے اندر وہ شر کا مادہ نہیں تھا، ان کو کوئی امتحان نہیں تھا، اور ابلیس کے اندر وہ خیر کا مادہ نہیں تھا، تو اس پر بھی کوئی امتحان نہیں. لیکن بشر جس کے اندر خیر و شر کا مجموعہ ہے، جو خیر و شر کا مجموعہ ہے، تو اصل امتحان تو یہاں ہے. تو اس کے بہت سارے پہلو نکل کر آتے ہیں. تو کئی رازوں میں سے ایک راز، کئی پہلو میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اب تک جو ہے مکمل صفات کا اظہار نہیں ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا تلاش رہا تھا؟ تو وہ کامل مظہر تلاش کر رہا تھا. تو جو آدم علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ کو نظر آیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجنے والا ہوں، اپنا خلیفہ منصب کرنے والا ہوں. تو یہ ایک اہم نکات ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی اہم نکات سے آپ کے ذہن کے پردے کھلیں گے اور آپ کو اللہ کی معرفت، اللہ کا جو رچا ہوا کھیل ہے وہ نظر آئے گا. ورنہ کیا ہوگا، ہم زندگی بھر حیران و پریشان ہی رہیں گے. اسی لیے اس راز کو پانا ہے تو اپنے پیر و مرشد سے جو ہے خدمت کر کے باادب جو ہے حاصل کرے اس راز کو، اس نکات کو. تو اللہ تعالیٰ نے جب نائب کی بات کہا تو یہ خبر سنتے ہی جو ہے ابلیس کو حسد ہو گئی اور فرشتوں کے اندر حیرت پیدا ہو گئی، کیونکہ ابلیس اپنے آپ کو اللہ کا نائب سمجھتا تھا. یہاں تک کہ فرشتے بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم اللہ کے نائب ہیں، ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، اور ابلیس بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ میں اللہ کا نائب ہوں، میں اللہ کا خلیفہ ہوں. لیکن اللہ نے کسے چنا؟ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے اپنا خلیفہ چنا. تو یہی بات جو ہے ابلیس کے دل میں آ گئی، یہی حسد جو ہے آدم علیہ السلام کے لیے جو ہے ابلیس کے دل میں پیدا ہو گئی، اور اس نے اس سجدے کا انکار کیا. تو جب فرشتے سجدے میں تھے تو اس کا حشر کیا ہوا اس شیطان کا، جب اس نے انکار کر دیا. تو جب وہ فرشتے سجدوں میں تھے سالوں سال، تو جب ایک فرشتے نے اپنا منہ اٹھایا سجدے سے تو دیکھا کہ جو شیطان ہے وہ آدم علیہ السلام کو پیٹ کر کے کھڑا ہوا ہے، جبکہ سجدے سے پہلے اس فرشتے کی جو صورت تھی بہت خوبصورت تھی،
اس کا جسد جو تھا بہت خوبصورت تھا، لیکن جیسے ہی اس نے سجدے کا انکار کیا اور آدم علیہ السلام کو پیٹھ دکھایا تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں نے اس کا جسم دیکھا جو کہ خنزیر کی مانند تھا۔ کیسا تھا؟ ارے خنزیر کی مانند تھا، اور اس کا چہرہ جو تھا وہ بندر کی طرح تھا۔ یہ تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ اس کا چہرہ کیسا ہو گیا؟ ارے اس کا چہرہ بندر جیسا ہو گیا، اس کا جسم خنزیر جیسا ہو گیا۔ تو اس پر یہ لعنت برسائی گئی اللہ کی طرف سے جس نے اس سجدے کا انکار کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اس نے کہا اے پروردگار پھر مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یہاں پر بھی ایک بہت اہم نقطہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے جو خاص مقرب بندے تھے، انبیاء کرام، اولیاء کرام، صوفیاء کرام جو موجود تھے اس روئے زمین پر، جسد جو موجود تھے، تو آج وہ جسد موجود نہیں ہے۔ بے شک ان کا جسد جو ہے ان کی قبروں میں سلامت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر فرماتا ہے انبیاء کرام کے تعلق سے اور صوفیاء و اولیاء کرام کے تعلق سے ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کا جسد جو ہے وہ جو ہے اپنی قبروں کے اندر حیات ہے۔ وہ کس طرح حیات ہے واللہ عالم بالصواب، اس کی حقیقت وہ جانے، لیکن اتنا ضرور ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ تو شیطان نے کیا مانگا اللہ سے؟ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ مجھے مہلت دے زندہ رہنے کی جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں، یعنی روز قیامت تک۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے زندگی مانگی، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چل تجھے ان لوگوں میں شامل کر لیا ہے جنہیں مہلت دی جائے گی۔ ارے تو اللہ تعالیٰ نے وہ اجازت دے دی کس کو؟ ابلیس کو۔ تو یہ بہت گہرا نقطہ ہے، اس کو سمجھ لینا کہ آخر اللہ نے ابلیس کو مردود کہا، گیٹ آؤٹ کہا، اور کیا کیا؟ ارے ہمیشہ کی زندگی دے دی، قیامت تک کی۔ ہو سکتا ہے یہ سزا ہو، لیکن زندگی دے دی۔ اور اس کے جو مقرب بندے ہیں بظاہر نظر آ رہے ہیں کیا؟ بظاہر نظر نہیں آ رہے۔ وہ ایک عقیدہ ہے کہ وہ اپنی مزار میں زندہ ہے، اپنی قبر میں زندہ ہے۔ ارے لیکن یہاں شیطان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ میں نے قیامت تک کی زندگی دے دی۔ تو کچھ تو بات ضرور ہے، کچھ تو راز موجود ہے، کچھ تو اہم نقطہ موجود ہے، کچھ تو حکمت پوشیدہ ہے اللہ کی، بس اس کو سمجھنا ہوگا۔ اسی لیے دیکھیے میرے پیر کامل کیا کہتے ہیں کہ میری ہستی فرشتے کیا جانے، میری ہستی فرشتے کیا جانے، مظہر ذات کبریا ہوں میں۔ اور حضرت بیدم وارسی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بشر کے روپ میں ایک راز کبریا ہوں میں، بشر کے روپ میں ایک راز کبریا ہوں میں، سمجھ سکے نہ فرشتے کہ اور کیا ہوں میں، سمجھ سکے نہ فرشتے کہ اور کیا ہوں میں وہ بشر ہوں فرشتے کرے جسے سجدہ، میں وہ بشر ہوں فرشتے کرے جسے سجدہ، اب اس کے آگے خدا جانے کہ اور کیا ہوں میں، اب اس کے آگے خدا جانے کہ اور کیا ہوں میں۔ کان اتنا کہہ کر جو ہے میں اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں۔ وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔